बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है और वफाकी हुकूमत ने आज 2 उनके ख़िलाफ़ अटैम्प्ट्स और एक में तो बाकायदा वज़ीर आज़म को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। बड़े गौर व खौज़ के बाद समझ में आई कि जो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात करना चाह रहे थे, मैसेज क्या देना चाह रहे थे। अमूमन वज़ीर आज़म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा। इमरान खान साहब जो हैं वो निराले किस्म के वज़ीर आज़म थे। वो तो अपनी मर्ज़ी के 4 बंदे बुला के सवाल ही नहीं लिया करते थे। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो होते नहीं हैं कि जो आपके मद्दा होते हैं, हाशिया बरदार होते हैं, जिनको आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में अपने सरकारी कोटे के ऊपर के इश्तिहार बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डरा धमका के रखवाए होते हैं रिपोर्टर। उन रिपोर्टरों से वो मुलाकात किया करते थे और उनको भी कोई वो पहले से सवाल तय, वो एक जिसको हम कहते हैं ना प्लान्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो वाली इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे कि वज़ीर आज़म साहब आप देखें ना कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब आपने तो वो जो बड़ा अच्छा काम किया। तो इस तरह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। और फिर बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो उन्होंने ये तरीका निकाला था कि रिपोर्टर कोई नहीं होगा आगे और सिर्फ टीवी कैमरे लगे होंगे और सवाल भी कोई नहीं होगा, सिर्फ कौम से सीधा खिताब होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम के ऊपर। तो इसलिए वो जो हैं वो मिसाल उनकी दी नहीं जा सकती। आप उनको वज़ीर आज़म के खाते से निकाल दें। बाकी वज़ीर आज़म जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक होती है मीडिया टॉक और एक होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन दोनों में फ़र्क होता है। मीडिया टॉक होती है कि आप किसी फंक्शन में गए हैं, आपको रिपोर्टरों ने घेर लिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब फ़लाँ बात का आप जवाब दें। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आपने अपना जो भी आपने फ़ैसले किए हों वज़ीर आज़म ने या कोई पॉलिसी बनाई हो वो आगाह करते हैं। उसके बाद उसी ज़मन में सवाल लेते हैं, उसके जवाब देते हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ी बात जो उन्होंने की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये थी कि ये जो साइफ़र जो है ना, वो जो ऑडियो लीक हुई है उससे साबित ये होता है कि इमरान खान साहब संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। और जो महकमे हैं, जो सरकारी महकमे हैं, वो उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ ये कि उस ज़मन में वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं बल्कि उन्होंने फ़ौज पाकिस्तान में भी तकसीम पैदा करने की कोशिश की और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गद्दारी की साजिश की। ये दो वो भी हो सकती है जो लेकिन वो तो खैर इन्होंने बराह रास्त नहीं की थी। ये IMF वाले मामले के ऊपर भी जो पंजाब की गवर्नमेंट या पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना को और KPK के वज़ीर ख़ज़ाना को जो शौकत तरीन साहब ने, क्योंकि शौकत तरीन साहब के पास भी उन सवालों के जवाब नहीं थे जो इंक्वायरी FIA ने उनको बुलाया था। तो वो बहरहाल दिल को हाथ पड़ता है कि आप इतने भी संगदिल हो सकते हैं कि देखें कि फैटफ जो था ना, फैटफ उसमें इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पीछे से बैठ के कुछ ताने बाने बुन रहा होता था, साजिशें कर रहा होता था कि ये ग्रे लिस्ट से निकल के ब्लैक लिस्ट हों। तो इमरान खान साहब ने वो काम किया इंडिया वाला और फिर ये कि पाकिस्तानी होते हुए किया। तो इंडिया तो हमारा दुश्मन है, वो तो करेगा ही भारत, लेकिन इमरान खान साहब ने भारत से या मोदी से कम नहीं किया पाकिस्तान के साथ। तो ये जो 2-3 हवाले हैं, ये हवाले पाकिस्तान के साथ गद्दारी के ज़मन में आते हैं और वो कहते हैं कि जी के काबीना ने इंक्वायरी कमेटी बना दी हुई है और आईन व कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मतलब कार्रवाई हो जानी चाहिए, होगी क्या होती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी कि हम जो हैं वो इमरान खान साहब जैसे जिस तरह वो पर्सनल इंतकाम लेते थे, हमारे घरों में बहू बेटियों को नहीं छोड़ा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मतलब हम उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं उनके ख़िलाफ़ करना चाहते जिससे किसी किस्म के इंतकाम की बू आए। हम कहते हैं कि जी इदारे अपने मर्ज़ी के मुताबिक चलें, हिसाब किताब के साथ चलें और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करें, मतलब जो ड्यू बनती है कार्रवाई। और फिर वो कहते हैं कि वो इंसाफ पर मबनी होनी चाहिए। बड़ी डिटेल में उन्होंने गुफ्तगू की, उनके बड़े हवाले दिए, लेकिन जो मोटी बात है वो यही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मतलब मैं वैसे ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को कैटेगोरिकली इस बात को ज़रा और अंदाज में करना चाहिए था। तो इससे सवाल जो पैदा हो रहा है वो ये पैदा हो रहा है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो इस गवर्नमेंट के नर्व्स के ऊपर सवार हो रहे हैं या इमरान खान साहब कोई वक्री साजिश कर रहे हैं जिसका तदारुक निकालने के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो घेरा तंग हो रहा है।
یہی بات سمجھ میں آتی ہے. اور اس میں میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق پہلے تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار وغیرہ نہیں کرنا، بلکہ ان کو جو ہے ان کے خلاف شواہد اس طرح کے اکٹھے کریں. بعض وزراء تو اس کے اوپر کھل کر اظہار بھی کرتے رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے، ہم کوئی اس طرح کا کام نہیں چاہتے کہ ادھر پرچہ درج ہو ادھر ان کی ضمانت ہو جائے اور وہ جناب وہ دندناتے پھریں. ہم نے اگر کوئی کارروائی کرنی ہے، ان کو پکڑنا ہے، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے، تو وہ پھر پورا جو کہتے ہیں نا پکا ہاتھ ڈالنا ہے. پکا ہاتھ ڈالنے سے مراد یہ کہ استغاثہ کے پاس جو ہے وہ جو کہتے ہیں غیر معمولی شہادتیں ہوں جو چیلنج نہ ہو سکتی ہوں کسی بھی عدالت میں. تو وہ تو یہ آڈیو شاڈیو جو ہے وہ ہے، لیکن عدالتیں پھر بھی سوال کریں گی کہ جی کہ ان کی لیجیٹیمیسی کیا ہے، ان کا فرازق کروائیں یہ وہ. اور وہ سوال بھی ہوا وزیر اعظم صاحب سے کہ کیا آپ نے اس کا فرازق کروایا ہے، یہ جو آڈیوز آئی ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کوئی کھل کر جواب نہیں دیا، تو باتوں کو انہوں نے گھمایا. ایک آرمی چیف کی تقرری سے متعلق ایک سوال ہوا تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ پریشان نہ ہوں. صحافی کو کہا یہ آرمی چیف کی تقرری قانون اور آئین کے مطابق اپنے وقت کے اوپر ہو جائے گی. تو یہی پاکستان کی اس وقت پچھلے اکتوبر، بائی دا وے آج 6 اکتوبر ہے، 6 اکتوبر 2022، اور آج ہی کے دن 6 اکتوبر 2021 کو وہ انقلاب آیا تھا. سمجھ رہے نا، انقلاب آیا تھا، یعنی وہ جو صفحہ ایک تھا وہ پھٹ گیا تھا. وہ اس طرح پھٹا تھا کہ وہ نوٹیفیکیشن ہوا تھا کہ وہ میرا خیال ہے کاپی میرے پاس ہے اس نوٹیفیکیشن کی، تو وہ پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھا دیں گے کہ جو ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس ریلیز اپوائنٹمنٹس کی جاری ہوئی تھی، تو ان میں ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ کراچی سے ڈی جی آئی ایس آئی لگائے گئے تھے، اور اسی دن جو ہے وہ فساد برپا ہوا تھا. اور بلکہ اس سے 2 دن پہلے ہی ہوا تھا، کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے 4 اکتوبر کو جو ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم کی آرمی چیف صاحب کے ساتھ، اور آرمی چیف صاحب نے جا کے کہا تھا کہ جی کہ میں نے ان کو مطلب پوسٹنگ آپ نے 2-3 دفعہ ان کی روکی ہے ٹرانسفر، تو اب ان کی ٹرانسفر ضروری ہے، انہوں نے کور کمانڈ کرنی ہے. ہم چاہتے ہیں، ادارہ چاہتا ہے کہ یہ ایک بڑا ہمارا قابل جرنیل ہے، یہ آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کور کمانڈ کرے. تو وہ ادھر ادھر کی وہ کر رہے تھے باتیں. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ادھر ادھر اس لیے بھٹکا رہا تھا کہ مجھے پتہ تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور باجوہ صاحب سازش کر رہے ہیں. یہ وہ اپنے جو کلوز سرکٹ کے صحافی ہیں، یہ بات انہوں نے ان کو مئی میں ہی بتا دی تھی، جو پریس بریفنگ وغیرہ میں جو وہ ہوتی ہے نا ملاقات اس میں. تو میں روکنا چاہ رہا تھا. تو روکنا کیوں چاہ رہے تھے، اس کا مطلب یہی تھا کہ جو بات پاکستان کی فوج کو کھٹک رہی تھی کہ وہ یہی تھی کہ جو مطلب وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بیسیکلی ان کے ساتھ مل چکے ہیں، یا یہ ان کے ساتھ مل چکے ہیں. یہ فقیر بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا، 2020 سے کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا فیوچر عمران خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نواز شریف صاحب کا تو مستقبل تاریک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. تو بہرحال اور فیصلے آپ کے سامنے ہیں، جو بھی فیصلے اللہ پاک کے ہیں. تو یہ 1 سال پہلے کام شروع ہوا تھا، اور آرمی چیف کی تقرری کا ہی معاملہ تھا، وہی فساد تھا. ادھر آرمی چیف کو بھی یہ خبر بقول نصرت جاوید صاحب کے یہ مل چکی ہوگی کہ یہ 6 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب اگلے آرمی چیف کا. اور یہ دیکھیں سر، یہ نا بات بڑی عجیب سی ہے. وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے آرمی چیف لگائے سینئر جرنیلوں میں سے، لیکن یہ 6 مہینے لگانے سے پہلے جو ہوتا ہے نا، یہ اختیار نہیں ہوتا، یہ سازش ہوتی ہے. اور سازش ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو لائن میں لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے پوری زندگیاں اپنی جو ہیں وہ اس پروفیشن کو دے دیں، اور اس امید پہ دیں کہ یار کہ ہم الٹیمیٹلی چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر پہنچیں گے. تو ہر بندہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس ادارے کو سرو کرے، کمانڈ کرے. تو آپ وہ جو تگڑم کر کے مطلب کہہ لیں کہ ادارے میں ایک، میں اس کو کیا کہوں، اس سے مجھے نا میں جو انزائٹی ہے جو ادارے کے اندر بھی ہے، لوگوں کے اندر بھی ہے، جو فیل کی تھی کہ وہ فیل کر رہے تھے ایک جس کو کہتے ہیں سازش، کہ اس ادارے کے خلاف سازش ہوئی ہے. تو لہٰذا پھر وہ سارے جو ہیں وہ رونے دھونے وہ شروع جو ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب وہ اسی خواہش
یا اسی اپوائنٹمنٹ کے چکر میں وہ زیر عتاب ہیں، یا ان کی سیاست جو ہے وہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑ گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ اسی اپوائنٹمنٹ کو اپنے ہاتھوں سے کرنے کے لیے اس وقت ایک فساد برپا کرنے کے چکروں میں ہے، اور اسی فساد کو بھانپتے ہوئے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ میری اطلاع جو تھی اس سے پہلے جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کو روکا گیا تھا، بار بار روکا گیا، فیڈرل گورنمنٹ کو روکا گیا کہ آپ نے ابھی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ وہ فارن فنڈنگ کیس میں بھی ان کے روکا گیا کہ ابھی وقت نہیں ہے کہ آپ وہ جا کے ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس سپریم کورٹ میں فائل کریں۔ اور یہی بات شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو بتائی تھی کہ جی کہ ہمیں روکا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے ذرا تھوڑے سے برہم ہو کے کہا تھا کہ پھر جاؤ جا کے کام کرو پھر اپنا، پھر تو انہوں نے کرنا جو کرنا ہے۔ تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو یا تو یہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ سب آن بورڈ ہیں اب، یا وہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کا کچھ کیا جائے۔ دوسری کارروائی نیب نے کر دی ہے ان کے خلاف۔ نیب نے یہ کیا ہے کہ جی کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ انگلینڈ سے وہ جو کچھ جرمانے منی لانڈرنگ کے جرم میں جو ملک ریاض صاحب کو جرمانہ ہوا تھا، وہ انہوں نے پاکستان کی قوم کو 190 پاؤنڈ جو تھے 190 ملین پاؤنڈ وہ انہوں نے پاکستان کے عوام کو بھجوائے تھے۔ اور یہاں پر جو حکومت تھی وہ چونکہ بشرا بی بی اس کو کمانڈ کر رہی تھی روحانی طور کے اوپر، اور گوگی جو ہے وہ گوگی کیا نام تھا ان کا، فرا گوگی اور ان کا جو شوہر، اور یہ جو پورا ایک گٹھ جوڑ تھا یہ سارا جو تھا مال سمیٹنے کے اوپر لگا ہوا تھا ود دی ہیلپ آف عمران خان صاحب، تو یا ود دی کلائمنس آف دی عمران خان صاحب۔ تو عمران خان صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کو فرنٹ مین اپنا بنایا، یا تھے ہی وہ فرنٹ مین، اور نوکری وہ کر رہے تھے ملک ریاض صاحب کی، اور انہوں نے ایک بند لفافہ لا کے کہا کہ جی کہ یہ انگلینڈ سے ایک پرچہ آیا ہے، یہ جناب قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس کو ہم اوپن نہیں کر سکتے، اس کی اپروول دے دیں۔ تو شیریں مزاری چیخ اٹھی کہ کس چیز کی اپروول دے دیں بھائی، اگلی دفعہ وہ معاملہ پوسٹ پون ہو گیا، اگلی دفعہ عمران خان صاحب نے شیریں مزاری کی اور باقی کابینہ کی کلاس لی، اور وہ جناب لفافہ کھلے بغیر اگلی کابینہ کے اجلاس میں منظوری ہوگی، اور وہ کیا تھا کہ وہ پیسہ سارا ملک ریاض صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ میں بھیج دیا گیا۔ بدلے میں کیا لیا سر؟ وہ زمین نے وہ کچھ ارب روپے وہ گرانٹ کے نام کے اوپر، القادریہ یونیورسٹی کے نام کے اوپر ٹرسٹ، جو جس کے وہ ٹرسٹی ہیں فرا گوگی، جو بشرا بی بی اور عمران خان، تو یہ تو عالم ہے۔ تو اب نیب نے اس اپروول دینے کے اوپر پوری کی پوری کابینہ کو نوٹس جاری کر دیا طلبی کا کہ ان کے خلاف اب انویسٹیگیشن ہوگی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے گھیرا تنگ کرنے والی بات ہے، اور اس سے متعلق میرے پاس ایک ایکسکلوسیو خبر ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی۔ پہلے یہ سن لیں کہ مراد سعید غلام سرور خان کو 11 اکتوبر کو نیب نے طلب کیا ہے تحقیقات کے لیے، جو نوٹس بھیجا ہے اس کے مطابق پرویز خٹک کو 12 اکتوبر کو، زبیدہ جلال اور احمد اظہر کو 13 اکتوبر کو پیش ہونے کا نوٹس دیا گیا ہے، شفقت محمود شیریں مزاری کو 14 اکتوبر، خالد مقبول صدیقی اور اعجاز شاہ کو 17 اکتوبر، علی امین گنڈا پور اور فروغ نسیم کو 18 اکتوبر، خسرو بختیار علی زیدی کو 19 اکتوبر کو پیش ہونا ہوگا، اعظم سواتی اور اسد عمر کو 20 اکتوبر کو، عمر ایوب اور محمد میاں سومرو کو 21 اکتوبر، شیخ رشید اور فواد چودھری کو 24 اکتوبر کو نیب کے دفتر میں بلایا گیا ہے۔ اسی طرح صاحبزادہ محبوب سلطان اور فیصل واڈا کو 25 اکتوبر کو طلب کیا گیا ہے۔ تو جناب علی، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری کابینہ اب چیئرمین نیب یا نیب کے جناب وہ ملزم ہوگی۔ تو اب نیب جو ہے وہ پتہ نہیں اب ان کی انویسٹیگیشن وہ نئے قانون کے مطابق کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی۔ خیر عدالتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک دم سے جو تیزی آئی ہے مجھے لگتا ہے کہ سب کے سب آن بورڈ ہیں۔ مطلب یہ کہ گورنمنٹ بھی، سول گورنمنٹ بھی، اور وہ جو دوسری گورنمنٹ جو اصل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی، یعنی کہ غیر منتخب ادارے بھی، ریاستی ادارے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا کہ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا تھا کابینہ نے، اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب تو ویسے ہی ملک ریاض صاحب کے کوئی اتنے کوئی دل دادا نہیں رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں تھے، نہیں رہے، اور انہوں نے اپروول دے دی تھی۔ اب اس کیس میں پھنسنا کس نے ہے؟ ملک ریاض صاحب نے۔
اچھا اگر حکومت وقت جو ہے پاکستان کی موجودہ حکومت ہے، اگر یہ وہ پیسے واپس لیتی ہے تو ملک ریاض صاحب کا نقصان ہے. تو ملک ریاض صاحب کی سب سے بڑی جو چابی ہے یا سب سے بڑی جو ان کی ٹھار ہے، جو سب سے بڑی سفارش ہے، وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے میں خود گواہ ہوں سر، میرے سامنے ملک ریاض صاحب نے کہا تھا کہ زرداری صاحب پر میں اپنے بچے بھی قربان کرنے کو تیار ہوں. تو کوئی وجہ ہوگی نا. زرداری صاحب نے ملک ریاض صاحب کو بہت نوازا ہے، اور جواب میں ملک ریاض صاحب نے بھی زرداری صاحب کو بہت نوازا ہے. یہ لاہور کا جو ہے اپنا بلاول ہاؤس، وہ جا کے دیکھیں، وہ جناب کیا ٹھاٹ ہے. ملک ریاض صاحب نے بنا کے دیا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے کیا کیا کچھ بنا کے دیا ہوگا. اور پھر جو سندھ میں کراچی میں جو بیریا ٹاؤن ہے، وہ جائیں آپ کے طوطے اڑ جائیں گے، ہوش اڑ جائیں گے دیکھ کے. وہ ملک ریاض صاحب نہیں بنا سکتے تھے آصف علی زرداری صاحب کی بیک کے بغیر، ان کی آشیرواد کے بغیر. اسی کے اوپر جرمانہ ہوا تھا نا، ساکب نثار صاحب نے کٹ نکالی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تب جب یہ اس گورنمنٹ نے ایکشن لینے کی کوشش کی، ملک ریاض صاحب بھی لویٹے میں آ رہے تھے، تو آصف علی زرداری صاحب آکڑ گئے. فون کیا انہوں نے نواز شریف کو، انہوں نے کہا یہ پڑھا آپ نے سمجھا لا ہے، نہیں تو میں گورنمنٹ سے علیحدہ ہونے لگا ہوں. میں پریس کانفرنس کروں گا، اور جو قومی اسمبلی میں جو حزب اختلاف کے بینچوں میں جا کے عمران خان کے ساتھ مل کے بیٹھ جاؤں گا. تو سر پھر یہ معاملہ رکا تھا. تو اب اگر یہ معاملہ ٹیک اپ ہو رہا ہے تو پھر تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جناب سب لپیٹے جائیں گے اور فیصلہ کر لیا اداروں نے کہ عمران خان صاحب کا علاج یہی ہے کہ یہ جو 10 اکتوبر اور 15 اکتوبر کے درمیان یہ جو کوئی انقلاب برپا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا تو مکو ٹھپیں. ایک بات یہ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ نے، نواز شریف صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے آنکھ ماری ہو اپنے جناب آصف علی زرداری صاحب کو، کہ آپ کو زبان دیتے ہیں کہ ملک ریاض کو کچھ نہیں ہوگا. سر ملک ریاض صاحب کو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بات لکھ لیں آپ. سر عمران خان صاحب کو سزائے موت سنا دیں گے اس کیس میں، ملک ریاض صاحب کو انگلی نہیں لگے گی، کیونکہ ملک ریاض صاحب باس. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.